easier way to get things done. So पहले I want to lay these rumors to rest. हुआ ये कि जिस जगह पर ये गए वहां पे तामीराती काम हो रहा था। जब हमारी इंक्वायरी कमेटी पहुंची तब तक भी किसी किस्म की पार्टीशन, सेपरेशन, कोई ग्रीन कपड़ा या कोई अपना मेटल की शीट वहां पे नहीं थी जो वहां पे लोगों को आने से रोकती। दूसरी बात ये कि वहां पर खुदाई हुई थी, मगर वहां पे रिक्शे भी खड़े थे उस वक्त भी जब हम गए हैं रात को 1 बजे, और वैगनें भी पार्क हो रही। और जब हमने इस फैमिली को इंटरव्यू किया तो पता लगा कि जब इन्होंने भी अपना रिक्शा पार्क किया तो इनको एक टोकन दिया गया पार्किंग का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने की। बजाय इसके कि वो एरिया कॉर्डन ऑफ होता, इन्होंने पार्किंग का टिकट लिया। ये फिर दाता साहब हाजिरी के लिए गए। जब ये मियां बीवी वापस आए तो जो एक मैन होल जो अंडर इन्होंने किया ये था कि चूंकि पार्किंग बनानी है उस जमीन को थोड़ा ऊंचा होना था, तो मैन होल्स को भी ये ऊंचा कर रहे थे। उस मैन होल को जमीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर तक इन्होंने कर दिया था ईंटों से, मगर मैन होल खुला था। और ये वाहिद मैन होल नहीं था, इसके अलावा वहां पे 3-4 और थे जो हमने देखे जो खुले हुए थे, और हमारे आने की वजह से उन्होंने बाद में शीट्स डाली हुई थी। और ये वहां पे खड़े हुए। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये एग्जैक्ट लोकेशन मैडम जो हमारा ड्रेन है वो जो सीवरेज दाता साहब के बिल्कुल ऑपोजिट भाटी दरवाजे के साथ एक सीवरेज का वो पंपिंग स्टेशन है, उसके बिल्कुल साथ है ये जगह। अच्छा, इसके ऊपर हुआ ये कि जब रिक्शा इसने पार्क की, जहां पे पार्क था, ये तो अब चढ़ने लाए थे, उस रिक्शे के ऊपर ये जो बेटी है, ये सादिया 24 साल की, इसके हाथ में इसकी 10 महीने की बच्ची थी, वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसका कजन आगे था। जिस तरह नेचुरली बात है, कजन थोड़ा सा पीछे से उतरे नहीं, जब ये दोबारा चढ़ने लगे हैं वापस। अच्छा, वो कजन जिस तरह आमतौर पर रश में होता है, वो कजन ने एक कदम पीछे लिया, इसने भी बचने के लिए एक कदम पीछे लिया, पीछे गटर था, ये गिर गई। ये तो स्टोरी है। मगर अगर आप उस गटर को वहां खड़े होकर देखें जहां से वो गिरी है, जो मैंने देखा, तो आप पीछे देखते हैं ना, अंधेरे में, अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी, तो आप नोट करते हैं कि वो गटर को इतना एलिवेट किया हुआ है कि वो बिल्कुल मॉक करता है फुटपाथ को। तो मेरी राय है हमारी कि हो सकता है उसने उसको कंफ्यूज किया हो कि फुटपाथ है। तो वो बच्ची, ये जो सादिया है, अपनी बच्ची समेत उसके अंदर गिरी, और गिरते वक्त प्रोबेबली उसके सर पे चोट भी आई, क्योंकि जब हमने उसकी तस्वीर देखी है, मगर वो तो ऑटोप्सी बताएगी। आवाज किसी ने नहीं सुनी गिरते वक्त। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, रश आवर से, मैंने तस्वीर देखी थी, उसके यहाँ पे खून था। 2 वजूहत हो सकती हैं, रश आवर से, ट्रैफिक में उस बेचारी की आवाज ना आई, या हो सकता है हेड इंजरी वजह से वो ममीफाई हो गई हो, वो बोल ना सकती। वो बच्ची गिरी। उसके बाद इन्होंने वो जो बंदा था, जो शौहर है उस बच्ची का, उसको मैंने बड़ा थॉरली एग्जामिन किया है, उसका गुलाम मुर्तजा। वो जब मुझसे भी मिला तो वो मम था। जाहिर है उसको एक इस तरह का सदमा आया था। उसने कहा कि जी मैंने शोर किया कि कोई बंदा 1122 को कॉल करे, किसी ने कॉल नहीं किया। उसने खुद कॉल मिलाई, फिर जो मुझे बताया गया। उसकी कॉल का जो टाइम्स है वो एडिशनल सेक्रेटरी आईजी स्पेशल ब्रांच के पास मैंने सुनी थी, रिकॉर्डिंग अली ने भेजी थी, उसमें तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं हस्बैंड हूं। उसने कहा एक औरत गिर गई है। हाँ, उसने मुझे कहा कि मैंने भी कॉल की। मैंने सुना है, लेकिन वो हस्बैंड की कॉल नहीं थी। उसने कहा एक औरत गिर गई है। अच्छा, इस जो कॉल है उससे उनका जो पहली गाड़ी आई उसका टाइम 7 मिनट का है, वो एम्बुलेंस। हमने जब इनको टटोला तो पता लगा 1122 के पास 3 तरह की गाड़ियां हैं। एक एम्बुलेंस है जो इनका डिफॉल्ट रिस्पांस है, जो हर जगह लॉन्च कर देते हैं। एक वाटर इवैक्यूएशन वैन है जो जहां जानी होती है, और एक फायर इंजन है। इनकी जो वैन थी, जो अब एम्बुलेंस की वैन थी, वो करीब खड़ी थी। वो फौरन 7 मिनट का तकरीबन वक्त है, 4 वो पहुंच गई। जो दूसरी मिनट थी उसको टाइम लगा, उसके एग्जैक्ट टाइम्स एडिशनल आईजी के पास है, उसको तकरीबन 11-12 मिनट। अच्छा, जब वो वाली को 11 मिनट लगे, जो वाटर इवैक्यूएशन है जिसने निकालना था। अच्छा, वो बंदे गए, पहले उन्होंने बगैर ड्रेस के, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक बंदा सीढ़ी लगा के अंदर गया और उसको जाहिर नजर नहीं आना था। मैं इस स्टोरी के एंड पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इस सीवरेज की भी दूंगा। वो फिर ऊपर वापस आया, उसने फिर अपना प्रोटेक्टिव गियर बांधा और फिर वो अंदर गया। उसको फिर भी नहीं पता लगा कि वो अंदर है, यानी उसको नजर नहीं आया। इस दौरान 1122 के किसी बंदे ने, नॉट पॉइंटेड आउट बाय एनीवन, मैंने कन्फ्रंट करवाया मगर उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सिर्फ इतनी बात की कि क्या वाकई गिरी थी,
یہ بات اس نے کی. اور اس کے بعد جو شوہر ہے اس کا بیان ہے کہ ایک بندے نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ تم مذاق کر رہے ہو یا گری بھی ہے یا نہیں ہے. یہاں سے اس کے علاوہ ہمیں کوئی شہادت نہیں ملی کہ کس نے کوئی الزام لگایا ہو. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ میڈیا اس وقت تک تھا اور لوگ تھے, یہیں سے وہ بات جو تھی وہ ریومر بن کے نکلی, اور آئی تھنک وی کوڈ ہیو ایکسرسائزڈ مور کاشن گوئنگ پبلک ود دیز تھنگس. اس کے بعد ان کی دوسری ٹیم بھی آئی. یہ جو اس جگہ پر یہ بچی گری ہے اس سے لے کے جہاں پہ آؤٹ فال روڈ کے پمپنگ سٹیشن سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے, یہ تقریباً سے 2 سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یعنی آپ ادھر سے یہ سیوریج چلتا ہے اور یہ سیوریج داتا دربار پیچھے منی روڈ کی طرف سے ہوتا ہوا وہ ڈسپوزل اسٹیشن پہ رفو اسٹریٹ سے آگے جاتا ہے. تو وہاں پر یہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں کیونکہ پہلی جالی وہاں تھی. عورت کی لاش جو ہے وہ کل برآمد ہو گئی تھی. جو بچی ہے اس کی لاش ہمارے آنے سے ابھی کوئی 1.5-2 گھنٹہ پہلے برآمد ہوئی ہے. اچھا, یہ جو سیوریج ہے میڈم, یہ جو سیوریج ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. یہ ڈارک کنسٹرکشن ہے, یہ اینٹوں کے اوپر ہے اور یہ اتنا اونچا ہے کہ آدمی 7-8 فٹ کا بھی کھڑا ہو سکتا ہے. پانی کا بہاؤ وقت کے ساتھ بدلتا ہے. جب پیک آورز ہوتے ہیں تو پانی کا گش زیادہ ہوتا ہے اور وہ 5-6 فٹ تک آ جاتا ہے. دوسرے ٹائم پہ یہ 1-1.5 فٹ تک رہ جاتا ہے. پانی کا اصول یہ ہے کہ جب اس کا گش زیادہ ہوگا, ایک فیکٹر سے اگر اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو 6 فیکٹر سے اس کی لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ سائنس ہے. عورت جو ہے وہ رات کو ریکور ہو گئی تھی, بچی صبح ریکور. اچھا, وہ جو بندے تھے اس کو پھر پولیس نے اور ایڈمنسٹریشن نے ان کو جو طبی تھانے لے گئے. یہ ساری فیملی کو ہم نے طبی تھانے میں جا کے انٹرویو کیا. ان کے کزن کا بیان لیے جس نے وہ پارکنگ کا ٹکٹ لیا تھا, ہم نے بیٹی کے باپ کا بیان لیا, ہم نے اس کے شوہر کا بیان لیا, ان ساری فیملی کا بیان لیا, اور اس میں کسی قسم کی ایسی چیز ہمیں نہیں نظر آئی خدا نہ خواستہ کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز. مگر یہ بات بلیٹنٹلی کلیئر ہے کہ یہ ایبسولوٹ نیگلیجنس. اب میڈم میں اس نیگلیجنس کی ریزنز کے اوپر آتا ہوں. میرے حساب سے آپ اس کو لاک کر دیں گے پلیز, بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. جی میڈم, جو نیگلیجنس ہے اس کی بھی کوئی ریزن ہوتی ہے نا. ایک نیگلیجنس ہے جو صرف نیگلیجنس ہے, ایک نیگلیجنس ہے جس کے بارے میں میری یہ آیا کہ ہو سکتا ہے نچلے لیول پہ کوئی انٹرسٹ ایسا ہو. وہ کیوں؟ یہاں پہ پہلے بھی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ان سے پارکنگ کا ٹکٹ لیا جاتا ہے. جب اگر یہ ادھر کارڈن آف کر دیتے تو گاڑیاں اور پارکنگ کا پروسیس بند ہو جاتا اور ٹکٹ کی انکم بھی بند ہوتی. تو یہ ہو سکتا ہے, ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو زیادہ ڈیپلی پروو کرنا چاہیے کہ ابھی تک پارکنگ کیوں کنٹینیو کر رہی تھی, اس کا ٹکٹ کیوں کر رہا تھا. اگر وہ پارکنگ کنٹینیو نہ کرتی تو یہ کارڈن آف کرنے والا معاملہ شاید ہوتا. ہم پھر بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ سائٹ پہ ہیں, چاہے وہ کنسلٹنٹ کے ہیں, چاہے وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کے ہیں, اور چاہے وہ جو انجینئرز کانٹریکٹرز کے ہیں, ان کو اس کے اوپر پینلائز کرنا چاہیے. یہ گریو. اچھا, بات یہاں میڈم ختم نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. سیٹی CNW کی ٹیکنیکل ٹیم نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس کا, وہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, ہم سب ٹیکنیکل نہیں تھے, کہ اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا تھا. ٹریفک موبلٹی کو بھی تو شاید یہ حادثہ اوائڈ ہو سکتا تھا. دوسری بات میڈم, جب ہم گئے اس وقت بھی یا تو کہیں کنات لگی ہوئی نہیں تھی, اور اگر کہیں لگی ہوئی تھی تو بسات جگہ کے اوپر کھدائی اس کنات سے 7-8 فٹ آگے آئی ہوئی. اور بلکہ ایک جگہ پہ داتا صاحب کی انٹری کے اوپر وہ انہوں نے اس کا کام کیا ہوا تھا, لوہے کے سریے لگائے ہوئے تھے اور وہ کھلی تھی. وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اللہ کے بندو اس کو بند کراؤ, اگر کوئی اس پہ گرے گا تو وہ تھوڑا سا بھی گرے گا, ختم ہو جائے گا. تو ہماری ایک تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ہم ایک یہ بھی بتائیں کہ جو سائٹ تھی وہاں پہ کام ہو رہا تھا اس وقت یا نہیں ہو رہا تھا؟ میڈم, جب ہم گئے ہیں اس وقت کوئی کام ہمیں زیادہ ہوتا ہے. جب وہ آپ نہیں گئے, جب وہ عورت گری تو میڈم میرا نہیں خیال اس وقت شام کو 7 بجے کمیں کوئی, کیونکہ ادھر کوئی مشینری کام نہیں کر رہی, کام نہیں کر رہی. 1122 سے ذرا جو بھی گیا تھا وہ اس وقت پتا کرے وہاں کام ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا. وچ مینس کہ اگر کام ہو رہا تھا تو ایک ڈفرنٹ سینیریو ہے, اگر کام نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کام ختم کر کے جا چکے ہوئے تھے اور انہوں نے اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا ہوا تھا. تو میڈم میں اگر آپ ہم سے پوچھیں, ایک تو ہم پارکنگ بتائیں مجھے, پارکنگ کے ایشو پہ ہمیں زیادہ ڈیپلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے.
ہمیں اس پروٹوکول کو SOP کو پھیلانا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے تمام ایجنسیز کو کہ جہاں اس طرح کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ صرف یہ ہری چادر والی بات نہیں ہے جو یہ لگاتے ہیں، جس طرح وہ میٹیلک شیٹس لگتی ہیں، پرفوریٹڈ شیٹس جن کو کہتے ہیں، وہ لگنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ، اگر وہاں روشنی ہوتی تو شاید یہ بچی نہ لیتی. وہاں پہ کوئی illumination نہیں تھی کسی قسم کی. جب ہم گئے ہیں اس وقت بھی ایک سائڈ پہ انہوں نے بتی جلائی ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں تھا. سیوریج میڈم یہ سال میں 2 دفعہ کلیئر ہوتا ہے. پچھلے 3 سال سے سال میں 2 دفعہ میں اس آؤٹ ڈرین پہ خود بھی جاتا ہوں. اس کے کلین ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ لاش کی موبلٹی تھی. یہ ایسا نہیں ہوا کہ بچی کی لاش کہیں پھنس گئی تھی، مگر ایک نیچرل اصول ہے جہاں پہ پانی میانڈر کرتا ہے تو فارورڈ گریویٹیشن کی وجہ سے، سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے چیز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. کل ہماری یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب واٹر یوزیج کا ہوگا تو بچی کی لاش بھی اگر کسی میانڈر میں ٹریپ ہے تو نکل آئے گی، اور وہ ہمارے پریڈکشن کے مطابق نکل آئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ سیوریج ادروائز کھلا تھا. بٹ ایک اور چیز میڈم، جو ہم گٹر کا ڈھکن ڈیزائن کرتے ہیں، نیچرلی نیسپاک والے اور سارے انجینئرز بیٹھے ہیں، ہم ان کے اوپر 1 انچ کا سوراخ رکھتے تھے، کیونکہ ان سیوریجز کے اندر امونیا، ان کے اندر کاربائڈز، کاربن مونو آکسائڈ اور میتھین اکٹھے ہوتے ہیں جو ڈیڈلی ہیں. اگر کوئی گرے تو شاید اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، وہ سفوکیٹ بھی ہوتا ہے. کاز آف ڈیتھ تو ٹاپسی بتائے گی کیا ہے. تو کل ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ گٹر کا ڈھکن بھی ہر جگہ لگائیں، یہ بھی لگائیں. اور وہ یہ پولوشن ایویکویشن چمنیز ہوتی ہیں پرانی بلڈنگز میں ہم نے دیکھی ہوں گی، جو تھوڑا اوپر جاتی ہیں 10 فٹ پہ سیوریج لائنز پہ اور اس کو ایویکویٹ کرتی ہیں. اور یہ صرف اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ گیس ایویکویشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے انسیڈنٹس رپورٹ ہو چکے ہیں پنجاب میں کہ سڑک پھٹ گئی، وہ سیوریج پھٹ گیا. دا فیکٹ دیٹ اٹ ایکسپلوڈیڈ از دی ایکسپینشن آف دا گیس. تو میڈم یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے، جو میں آپ آخر میں میڈم میں اس کو ڈیلینیٹ کر دیتا ہوں جو ہماری ریکمنڈیشنز ہیں. ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ دو کانٹریکٹر، سپروائزنگ کنسلٹنٹ ایز ویل ایز ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز، یہ سب اس میں گریو نیگلیجنس میں ہیں. کانٹریکٹر، سپروائزنگ کنسلٹنٹ اینڈ ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز، ان کے تینوں کے ریلیونٹ آفیسرز جو سائٹ پہ تھے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں اپنی رپورٹ میں. دوسرا میڈم ہم نے یہ کہا ہے، آپ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کیوں کہہ رہے ہیں؟ LDA کا جی ٹیپا میڈم، جی LDA کے 2 یونٹ ہیں، ایک بار جی. اور اس کے بعد میڈم اور جو سپروائزر کنسلٹنٹ ہے وہ کس کا تھا؟ یہ نیسپاک کا ہے میڈم. اور ایک باسا کے صاحب ہیں جن کا وہ اسٹیشن بھی تھا وہاں پہ. اچھا میڈم، اس کے بعد ہماری یہ رائے ہے کہ یہ پارکنگ اسٹیشن والے ایشو کو ضرور ہونا چاہیے، اور یہ ممانعت ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کے پارکنگ سٹینڈز ہیں جو ان کے ٹھیکے ہیں کینسل کیے جائیں. انلیگل پارکنگ ٹکٹ، ادھر پارکنگ الاؤ ہی نہیں ہونی چاہیے جب جیسا یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد میڈم ہمارا یہ خیال ہے کہ جو یہ لوگ ہیں، یہ 3-4 لوگ اور جو اس پارکنگ کی میں پائے جاتے ہیں، ان کے خلاف کرمنل بھی، اور جو کانٹریکٹ کلازز ہیں کانٹریکٹر کے ساتھ ان کے تحت ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور میڈم ہمارا ایک اور بھی خیال ہے کہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ اس جگہ سے گیا جہاں سے وہ بچی گری تھی. اگر یہ 4-5 اگلوں کو بھی فوراً کھولتے تو چانسز بڑھ جاتے. دس از پرہیپس نیو ٹریننگ نیڈ دیٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ. وہ ہمیں ٹریننگ گیپ کو ایڈریس کرنا چاہیے، یا کوئی ایسا طریقہ جس سے، کیونکہ وہ ایک فکرے سے کہ گری بھی ہے یا نہیں. مجھے لگا یہ، اور ہم سب کو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو ڈیپتھ ہے اور وڈتھ ہے اس چینل کی، 1122 کو اس کا ادراک ہی نہیں تھا، ورنہ یہ سوال ہی نہ ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے میپس ان کے پاس اویلیبل ہونے چاہیے کہ جی یہاں پہ جو سیوریج ہے اس کی یہ ڈیپتھ ہے، اس نے فلان جگہ نکلنا ہے، اس میں بندہ ٹریپ ہو سکتا ہے نہیں. یہ سوال ہی اور یہ کنفیوژن جس نے اس نے ساری ایکٹیویٹی کے اندر سپینر پھینکا، وہ ہم ایوائڈ کر سکتے تھے اگر ہم یہ کرتے. تو دوسرا آخری بات یہ، ہم نے DG LDA کو کل بھی وہاں کہا تھا، لاہور میں میڈم اس وقت ریلوے اسٹیشن پہ کام ہو رہا ہے، ہمارے ہاں وہ نیلا گنبد میں کام ہو رہا ہے، ناصر باغ میں ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک دن کے اندر لکھ کے ہمیں رپورٹ دیں آپ نے کیا کیا میجرز لیے ہیں وہاں پہ. اور پھر میری ریکویسٹ ہوگی کہ پورے پنجاب میں بھی سب کو کہا جائے کہ اپنی اپنی جو اس طرح کی سائٹس ہیں ان کو خود وزٹ کریں، اور کوئی SOPs ایسے بنائے جائیں کہ اس طرح کی سپرویژن ہماری بہتر ہو سکے. میڈم دیٹس آل. میڈم اگر ہماری کمیٹی میں رسپانسبلٹی فریم کی ہے وہ 3 لوگوں پہ کی. میڈم ہم نے
جو ہمیں ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ تھا 24 گھنٹے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارکنگ والا اور لائٹنگ والا ایشو ہے اس پہ ڈیپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اچھا ہم نے کوشش کی کہ ان لڑکوں کو پکڑیں جو پارکنگ ٹکٹ لے رہے تھے، وہ پولیس والے ان کو پکڑ نہیں سکے مگر وہ پکڑ رہے ہیں، کیونکہ ان سے پتہ لگے گا کی کاپی ایک میں نے جو پارکنگ ایشو ہو رہا تھا وہ میں نے پکڑ لیا ہے، میں نے اپنے طور پہ 1-2 بندوں کو بھیجا ہے کہ وہاں پہ گاڑی پارک کر کے ٹکٹ لے کے آؤ، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وی ہیو ٹو ریچ دوز. کون ہے؟ نو آئیڈیا میڈم، اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت سبھی ڈسون کر رہے ہیں کہ کیونکہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ پارکنگ، کیونکہ اگر وہاں پارکنگ دیکھیں دا اونلی تھنگ اپارٹ فرام نیگلیجنس جو موٹیویٹ کر سکتی تھی not to cordon off an area and still keep using it as a parking was the money that they were receiving for the ticket. So that needs to be investigated and we need to circulate these instructions کہ ان کنسٹرکشن سائٹس کے ساتھ آپ پارکنگ ایریناز نہ بنائیں. یہ پوائنٹ ہے. اور کسی نے ایڈ کرنا ہے ہمارے بھائی جو تھے صاحب تو جی یہی میں آنیسٹلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. میں بھکر گئی ہوئی تھی. ایک منٹ جس طرح میں نے گزارا ہے یہ میں آپ کو ابھی سیکرٹری ہاؤسنگ نے کہا کہ 500 ارب روپے کا کام ہو رہا ہے. بالکل 500 ارب روپے کا پورے پنجاب میں شاید اس سے زیادہ کا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. سڑکیں بن رہی ہیں, بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے, سڑکوں کو کھلا کیا جا رہا ہے, سیویج ڈرینیج بہتر ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کام چاہے وہ 500 ارب کا کام ہو, 700 کا ہو, 1000 ارب کا ہو, یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے, لوگوں کی آسانی کے لیے ہو رہا ہے, ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے, ان کے لیونگ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ ان کو مارنے کے لیے نہیں ہو رہا. اور دنیا بھر میں یا تو ہو کہ کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, کوئی لاہور کا یا کسی اور شہر کا, ریموٹ شہر کا کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا زیادہ آمد و رفت نہیں ہے اور وہاں پر ڈچ کھلا رہ گیا ہے یا مین ہول کھلا رہ گیا. یہ لاہور کا سب سے زیادہ جو جہاں پر سب سے زیادہ فٹ فال ہوتی ہے, داتا صاحب کے آس پاس صرف لاہور کے نہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اتنا پرائم ایریا جہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہے, وہ جگہ وہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے اور وہاں پہ کتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوئی کہ وہاں کام بھی نہیں ہو رہا اور کام بند کر کے جو ورکرز ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں یا جو بھی ہے وہ جا چکے ہیں. اور اس کے بعد کسی کو پرواہ نہیں کہ وہاں پر کوئی ڈچ کھلا رہ گیا ہے, کوئی مین ہول کھلا رہ گیا ہے, کچھ کھلا رہ گیا, کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں پر. اور اے سی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں, انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. دنیا بھر میں جہاں پر کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے سیفٹی میجرز پورے لیے جاتے ہیں اور آپ کا کام ہے وہاں جہاں کے وزٹ کر کے دیکھنا کہ وہاں پر سیفٹی میجرز پورے لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے. وہ کوئی غیر آباد علاقہ نہیں ہے, وہ لاہور کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال جہاں پہ دنیا سے لوگ وہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں. اور اے سی ایس صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے, ایک تو وہاں پہ پارکنگ ہونی نہیں چاہیے. پارکنگ وہاں پہ تھی, وہاں پہ لوگ کوئی چارج کر رہے تھے, کون پارکنگ کو دیکھ رہا تھا وہ ایک الگ بات. بات یہاں پہ پارکنگ کی نہیں ہو رہی. پارکنگ ہو یا نہ وہ کورڈ کیوں نہیں تھا. پارکنگ تو بعد کا ایشو, اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, لیکن وہ کورڈ کیوں نہیں تھا. اس کا ایشو ایک ہی ہے کہ کھلا چھوڑ دیا, کسی کو پرواہ نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ کھلا چھوڑ دیا بلکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سائڈ پہ پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں, بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے. تو ڈی جی ایل ڈی اے صرف اتنا لگا دینا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, احتیاط کیجیے. جب وہاں پر لائٹ ہی نہیں, وہاں پہ روشنی نہیں, وہاں پر کوئی بلب نہیں جل رہا, تو کون پڑے گا کھڑا ہو کے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے, اور پہلے کھڑا ہو کے پڑے گا, اندھیرے میں لائٹ موبائل کی جلائے گا, اس کو سامنے رکھ کے پڑے گا کہ یہاں کام ہو رہا ہے. اور کتنے لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ خاتون جو بیچاری گری ہے, اول تو وہاں لائٹ نہیں تھی, وہ پڑھ نہیں سکتی تھی. وہ پڑھ بھی سکتی ہو تو وہ پڑھے گی کیسے؟ رک رک کے کون پڑھتا ہے کہ پینافلیکسس پہ کیا لکھا ہوا. آپ نے مجھے کہا کہ اس کے اندر جو کانٹریکٹر ہے وہ قصوروار ہے, بالکل ہے. سپروائزر کنسلٹنٹ قصوروار ہے, نیس پاک کا, بالکل ہے. ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ٹیپا ہے, ایل ڈی اے ہے, بالکل ہے, وہ قصوروار ہے. لیکن فرینکلی کمشنر
لاہور آپ کا, DC لاہور آپ کا, اسسٹنٹ کمشنر آپ کا, واسا کا, LDA کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا قصور. مین جگہ پہ کوئی پرائم ایریا شہر کا, وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ ایمپلی سیکیور کیا ہوا ہے عام عوام کے لیے کہ نہیں کیا گیا. اور وہاں پہ پارکنگ ہے, کسی نے بنا لی ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے, آپ لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے. ٹریفک پولیس کدھر ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کدھر ہے, ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی کھڑا ہو کے پیسے لے رہا ہے پارکنگ کے, تو ہم چیک تو کریں کہ وہ لیگل ہے انلیگل ہے, کیا کر رہے ہیں. یہ باقی سب باتیں بے معنی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اس سائٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا لوگوں کے لیے, اور کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کام ہو رہا ہے. بھائی کام بند کر کے جا چکے ہیں اور اس کو لوگوں کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے. چیف سیکرٹری صاحب, آج آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ اس معاملے پہ میں اتنی سختی کیوں کرتی ہوں. پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی میری میٹنگز ہوتی ہیں, ہر چیز پہ میرا سٹریس ہوتا ہے ہر میٹنگ کے اندر کہ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے, کیونکہ مین ہول میں کبھی امیر گر کے نہیں مرتا, ہمیشہ غریب لوگ, سڑک پہ چلنے والے لوگ گر کے. اور میں, پلیز الاؤ می ٹو سے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی, میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا. جنہوں نے اس جگہ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے اپنے گھر میں بچے نہیں. اتنی بڑی مجرمانہ غفلت, مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات ہے. اور اس کے بعد ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جگہ بہت چھوٹی ہے, وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا, تو باڈی کیسے گزرے گی. اس نے کنفیوژن پھیلائی. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے, ہم ان کو چور ڈاکو مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گرتی, وہ گر گئی ہوئی تھی وہاں پر. تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں, اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. وہ آپ کے پاس تعلقات خراب ہونے کی شکایت لے کے نہیں آئے, وہ آپ کے پاس مین ہول میں گرنے کی شکایت لے کے آئے تھے. اینڈ ایوری تھنگ آئی ہیو بین سیئنگ, جہاں پر میں خود جو ورچوئل دورے کر کے ڈسٹرکٹس کے, اور میں کبھی کسی چیز پہ میں DC کو فارغ کرتی, اس چیز پہ میں DC کو فارغ کرتی ہوں جہاں پہ کھلے مین ہول میں بچہ گر جائے. اس دن مجھے شاید فیصل آباد کی ویڈیو تھی, مجھے اتنا اچھا لگا, کل کی ویڈیو تھی کہ کوئی مین ہول تھا کھلا, وہ بھی کنسٹرکشن سائٹ تھی. تو وہاں پہ ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار دور کھڑا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ مین ہول کھلا ہے, وہ فوراً آیا اور اس نے اس کو ارد گرد سیکیور کیا, اور جب تک اس نے اس کو بند نہیں کرا لیا, وہ اس کے اوپر پیرا دیتا رہا تاکہ کوئی گر نہ جائے. سڑک تھی. اور یہاں پر لاہور کوئی راجن پور یا کوئی لیا بھکر کی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ دور دراز کے علاقوں میں کوئی جاتا ہے. لاہور سیف سٹی. اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھنے میں کہ سیف سٹی کے کیمرے میں دیکھنے کے لیے, CCTV فوٹیج میں دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ گری ہے یا نہیں گری. میں نے کال کی اسی وقت رات کو سیف سٹی کے ہیڈ کو, ایسن کو میں نے کال کی, اور ایسن نے کہا کہ میں خود جا کے ابھی میڈم دیکھتا ہوں. اور ایسن کو اس سے پہلے پتا نہیں تھا, میری کال سے ایسن کو پتا چلا کہ وہاں پر کوئی پرابلم. ایسن خود گیا وہاں پر, جا کے انہوں نے خود میرے سامنے وہ CCTV فوٹیج دیکھی, اور انہوں نے کہا کہ میڈم لگتا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہوئی ہے, لگتا ہے کہ وہ جینوئنلی ڈچ میں گری ہے. کیونکہ 7:30 تک کی فوٹیج آپ کے پاس ہے, اور اس کے 2 منٹ بعد جو ہے وہ 1122 کو کال جاتی ہے. تو 2 منٹ کے اندر کوئی مار کے نہیں پھینک سکتا کسی کو. 2 منٹ کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے اپنی, اس کی نہ صرف اس کی جان گئی, اس کی 10 ماہ کی بچی کی بھی جان گئی. آپ لوگوں کو دیکھ کے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور ایک ایک جگہ کے لیے 10-10 ادارے ہیں, لیکن رسپانسبل کوئی بھی نہیں. CM بار بار ایک بات کہہ رہی, بار بار سٹریس کہہ رہی, کسی وجہ سے کر رہی ہے نا. یہ ہوتا ہے پھر اگر سٹریس نہ ہو. اور یہ پنجاب ہے, یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے, انسان کی نہیں جانور کی بھی جان قیمتی ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی گر جائے, مر جائے, کسی کو پرواہ نہ ہو. یہاں پہ میں بھی جواب دوں, یہاں پہ آپ بھی جواب دیں. اور اس کو بالکل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی.
کہ جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا. ہر سطح پہ ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی, بلکہ کرمنل ایپتھی ہوئی. ایک تو وہ عورت گر گئی, پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے, وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے, بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ الو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے اور کہہ دیا کہ اس کے آپس کے تعلقات خراب. اور نام ازما بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے. ازما بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, اس لیے کہ ازما بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو مل رہی تھی, وہی انفارمیشن ازما بخاری کو بھی مل رہی تھی. اور آپ لوگوں نے بالکل اتنے سرٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کی کہ جیسے ہوا ہی یہی ہے. میں ایسن کے ساتھ آن لائن تھی, میں نے کہا ایسن مجھے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھ کے بتاؤ وہ گری ہے یا نہیں گری. اب کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن سائٹ تھی, ایگزیکٹلی وہ فوٹیج مجھے نہیں ملی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو کیمراز تھے وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ریموو کیے ہوئے تھے کیونکہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. لیکن بالفرض وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کیمرہ نہیں, تو ہم ٹیمپرریلی بھی کوئی کیمرہ سیٹ اپ نہیں کر سکتے. میڈم ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں کنسٹرکشن ہو اس کو ہم ٹیمپرریلی سیٹ کریں, لیکن میڈم اگر آپ دیکھیں گے تو ایگزیکٹ اس لوکیشن پہ نہیں تھا, لیکن 100 میٹر دور جس کیمرے سے ہم نے 730 تک آپ کو کی وہ دیٹ از لائک 200 میٹر فرام دیٹ پلیس. وہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اگر آپ نے ٹیمپرری اگر آپ نے کیمراز لگائے ہوتے تو ہمیں یہ مشکل نہ آتی, 1 سیکنڈ میں پتا چل جاتا وہ گری ہے یا نہیں گری. میڈم اس کے کیمرے لگے گا, تاروں کا سسٹم اب نے چینج کیا, ابھی اس کو وائف اس سے لے رہے ہیں. میڈم ہم سے یہ ریکویسٹ کی تاروں کے بغیر کر رہے ہیں, جس میں میڈم ایک نئی میٹرو بننے لگی ہے گجرانوالہ میں, تو اس سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ جہاں جہاں کام ہو ہم وہاں پہ پہلے ٹیمپریریلی کیمرے لگا لیں تاکہ وہ معاملے وہاں پہ خراب ہو, کام ہوتا رہے. ایسے نا آپ کے لیے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جہاں جہاں پنجاب پورے ٹیمپرریلی آپ کو اتارنا پڑتا ہے کیمرہ یا ریموو کرنا پڑتا ہے یا اس کی وائرنگ شفٹ کرنی پڑتی ہے, پلیز وہاں پر ٹیمپرری کیمراز لگائیں, موبائل کیمراز لگائیں, کیونکہ یہاں پر جھوٹ بولنا لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ گری نہیں. شاید کسی کو پتا تھا کہ کیمراز ریموو ہوئے میں تو آرام سے یہ بات کہہ دی کہ وہ گری نہیں ہے وہاں. اور پھر آپ نے کبھی کہا کہ وہ اگلا جو ہول تھا وہ کھول لیتے, اس سے اگلا کھول لیتے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی. پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے وہ گری نہیں, تو وہ اگلا کھولتے کیسے, مجھے یہ بتائیں. وہ سب کو یہ سمجھ, جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی یہ بتا دیا کہ یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں. میں تو بڑی حیران ہوں اس قسم کی, کس طرح یہ یہاں تک بات پہنچ گئی. سب باتیں بے معنی ہیں, صرف یہ بات ہے کہ وہاں پر پریکاشنری میجرز نہیں لے گئے, وہاں پر سیفٹی میجرز نہیں لے گئے, اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا گیا, اس کے اوپر کوئی ٹیمپرری کوئی کور نہیں رکھا گیا. آرام سے کام بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے, لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے, عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے. آپ لوگوں کے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو جواب دینا یا نہیں دینا. کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے, ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں, ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات کا, ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اس بات کا, اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں, یہ ایگزیکٹ رسپانسبلٹی کس کی. وہاں پر سپروائزر کون ہے جس کی وہاں پر ڈیوٹی تھی اس کنسٹرکشن سائٹ پہ. ویسے اصولاً تو مجھے کمشنر لاہور, ڈی سی لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کو, ان کو سزا تو آپ کو ملنی چاہیے فرینکلی, اور اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر جو 23 سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے. یہ زاہد حسین کہاں ہیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے ٹیپا کا, کدھر ہیں؟ ان کو اریسٹ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں اریسٹ کیا ان کو بھی؟ اس سے بڑی اور کس نیگلیجنس کا انتظار کر رہے ہیں؟
इसमें और मर्डर में वैसे कोई फर्क नहीं है ज्यादा। असगर संधू है मैडम प्रोजेक्ट मैनेजर, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज है और अहमद नवाज साइट इंचार्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? असगर संधू। तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पर? FIR में जो एप्लीकेशन दी है मैं वो पढ़ रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन इस पे ACS आपने प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम क्यों नहीं लिखा? मैडम इसमें जितने बंदे हमें प्रेजेंट किए गए उनके हमने बयान दिए हुए, हमारा स्टाफ अभी भी बैठा और भी लोग बयान देने के लिए बैठे हैं। तो हमने चूंकि आपने कहा था कि 3 बजे तक रिपोर्ट लानी है, जितने बयान हुए थे उसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर बयान की क्या जरूरत है? मैडम इसलिए कि सबसे पहले आप किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर का पूछते हैं ना? जो असल वहाँ पे मौजूद है, जो 6-7 दफा दिन में जाता है, वो जाहिद नाम का आदमी है, उसके पास कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है? तो उसका नाम क्यों नहीं है? मैडम उसका नाम हमारे पास पेश नहीं हुआ था, उसने भी आके बयान देना था, इसलिए उसके बारे में इसलिए हमने नहीं तो फिर आपको उसके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लिखना चाहिए ना। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा का नाम लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ का नाम ही नहीं है, जो कि असल इंचार्ज है वहाँ का। FIR जो हो गई मैडम उसमें असगर का नाम है, असगर संधू प्रोजेक्ट मैनेजर है, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज है, अहमद नवाज साइट इंचार्ज। दानियाल जो सेफ्टी इंचार्ज है उसका ताल्लुक किस महकमे से? ये तीनों टिपा पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में मैनहोल वाक़े पर आला सतह के इजलास से खिताब जारी था। मरियम नवाज ने कहा कि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इदारे वाक़े में जिम्मेदार हैं। हर इजलास में वाज़ेह हिदायत दी जाती हैं कि कोई मैनहोल खुला न रहे। इंतहाई मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। गैर कानूनी पार्किंग पर किसी ने तवज्जो न दी। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।